कहानी का नाम कुत्ते की दुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ बिल्कुल सही है। ये कहकर शेख साहब ने बीड़ी सुलगाई, 2-3 ज़ोर के कश लेकर उसे फेंक दिया और अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। शेख साहब के मिजाज से हम वाकिफ़ थे, इसलिए हम खामोशी से सुनते रहे। दरमियान में उनको कहीं भी न टोका। आपने वाक़या यूँ बयान करना शुरू किया। गोल्डी मेरे पास 15 बरस से था। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका रंग सुनहरी माइल भूसला था। बहुत ही हसीन कुत्ता था। जब मैं सुबह उसके साथ बाग की सैर को निकलता तो लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। लॉरेंस गार्डन के बाहर मैं उसे खड़ा कर देता। गोल्डी, खड़े रहना यहाँ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मैं बाग के अंदर चला जाता। घूम फिरकर आधे घंटे के बाद वापस आता तो गोल्डी वहीं अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा होता। अस्पनील ज़ात के कुत्ते आम तौर पर बड़े इताअत गुजार और फर्मा बरदार होते हैं, मगर मेरे गोल्डी में ये सिफ़ात बहुत नुमायाँ थी। जब तक उसको अपने हाथ से खाना न दूं, नहीं खाता था। दोस्तों यारों ने मेरा मान तोड़ने के लिए लाखों जतन किए, मगर गोल्डी ने उनके हाथ से एक दाना तक न खाया। एक रोज़ इत्तेफाक की बात है, मैं लॉरेंस के बाहर उसे छोड़कर अंदर गया तो एक दोस्त मिल गया। घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई। इसके बाद वो मुझे अपनी कोठी ले गया। मुझे शतरंज खेलने का मर्ज़ था। बाजी शुरू हुई तो मैं दुनिया माफिया भूल गया। कई घंटे बीत गए। दफतन मुझे गोल्डी का ख्याल आया। बाजी छोड़कर लॉरेंस के गेट की तरफ भागा। गोल्डी वहीं अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा था। मुझे उसने अजीब नज़रों से देखा, जैसे कह रहा है, दोस्त तुमने आज अच्छा सलूक किया मुझसे। मैं बेहद नादिम हुआ। चुनाचे आप यकीन जाने मैंने शतरंज खेलना छोड़ दी। माफ़ कीजिएगा, मैं असल वाक़े की तरफ अभी तक नहीं आया। दरअसल गोल्डी की बात शुरू हुई तो मैं चाहता हूँ कि उसके मुतल्लिक मुझे जितनी बातें याद हैं आपको सुना दूँ। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मेरे मुजर्रद रहने का एक बाइस उसकी मोहब्बत भी थी। मैंने शादी न करने का तहैया किया तो उसको खस्सी करा दिया। आप शायद कहें कि मैंने जुल्म किया, लेकिन मैं समझता हूँ मोहब्बत में हर चीज़ रवा है। मैं उसकी ज़ात के सिवा और किसी को वाबस्ता देखना नहीं चाहता था। कई बार मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो ये किसी और के पास चला जाएगा। कुछ देर मेरी मौत का असर इस पर रहेगा। इसके बाद मुझे भूल कर अपने नए आका से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। जब मैं ये सोचता तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि अगर मुझे अपनी मौत की आमद का पूरा यकीन हो गया तो मैं गोल्डी को हलाक कर दूंगा। आंखें बंद करके उसे गोली का निशाना बना दूंगा। गोल्डी कभी एक लम्हे के लिए मुझसे जुदा नहीं हुआ था। रात को हमेशा मेरे साथ सोता। मेरी तन्हा ज़िंदगी में वो एक रोशनी थी। मेरी बेहद फीकी ज़िंदगी में उसका वजूद एक शीरीनी था। उससे मेरी गैर मामूली मोहब्बत देखकर कई दोस्त मजाक उड़ाते थे। शेख साहब, गोल्डी कुतिया होती तो आपने ज़रूर उससे शादी कर ली होती। ऐसे ही कई और फिक्रे कसे जाते, लेकिन मैं मुस्कुरा देता। गोल्डी बड़ा ज़हीन था। उसके मुताल्लिक जब कोई बात हुई तो फ़ौरन उसके कान खड़े हो जाते थे।
میرے ہلکے ہلکے اشارے کو بھی وہ سمجھ لیتا تھا۔ میرے موڈ کے سارے اتار چڑھاؤ اسے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے رنجیدہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ چغلیں شروع کر دیتا، مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ ابھی اس نے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا نہیں سیکھا تھا، یعنی ابھی کم سن تھا کہ اس نے ایک برتن کو جو کہ خالی تھا تھوتنی بڑھا کر سونگھا۔ میں نے اسے جھڑکا تو دم دبا کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت سی پیدا ہوئی تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دیر تک گردن نیوڑائے بیٹھا رہا، جیسے ندامت کے سمندر میں غرق ہے۔ میں اٹھ کر اس کو گود میں لیا، پیارا پچکارا۔ بڑی دیر کے بعد جا کر اس کی دم ہلی۔ مجھے بہت ترس آیا کہ میں نے خواہ اسے ڈانٹا، کیونکہ اس روز رات کو غریب نے کھانے کو منہ نہ لگایا۔ وہ بڑا حساس کتا تھا۔ میں بہت بے پرواہ آدمی ہوں۔ میری غفلت سے اس کو ایک بار نمونیا ہو گیا۔ میرے اوستان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے پاس دوڑا، علاج شروع ہوا، مگر اثر ندارد۔ متواتر 7 راتیں جاگتا رہا۔ اس کو بہت تکلیف تھی، سانس بڑی مشکل سے آتا تھا۔ جب سینے میں درد اٹھتا تو وہ میری طرف دیکھتا جیسے یہ کہہ رہا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ صرف میرے آرام کی خاطر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تکلیف کچھ کم ہے۔ وہ آنکھیں میچ لیتا تاکہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں۔ 8ویں روز خدا کر کے اس کا بخار ہلکا ہوا اور آہستہ آہستہ اتر گیا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آئی۔ نمونیے کے ظالم حملے کے بعد دیر تک اس کو نقاہت رہی، لیکن طاقتور دواؤں نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو طرح طرح کے سوال شروع کیے۔ عاشق و معشوق کہاں غائب تھے اتنے دنوں؟ آپ میں کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ کسی اور سے تو نظر نہیں لڑ گئی تھی گولڈی کی؟ میں خاموش رہا۔ گولڈی یہ باتیں سنتا تو ایک نظر میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا کہ بھونکنے دو کتوں کو۔ وہ مثل مشہور ہے، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر وہ کبوتر باز وہ باز۔ لیکن گولڈی کو اپنے ہم جنسوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری ذات تھی، اس سے باہر وہ کبھی نکلتا ہی نہیں تھا۔ گولڈی میرے پاس نہیں تھا جب ایک دوست نے مجھے اخبار پڑھ کر سنایا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، آپ سنیے، بڑا دلچسپ ہے۔ امریکہ یا انگلستان، مجھے یاد نہیں کہاں، ایک شخص کے پاس کتا تھا، معلوم نہیں کس ذات کا۔ اس شخص کا آپریشن ہونا تھا۔ اس کو ہسپتال لے گئے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اسٹریچر پر ڈال کر اس کو آپریشن روم میں لے جانے لگے تو کتے نے اندر جانا چاہا۔ مالک نے اسے روکا اور کہا، باہر کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ کتا حکم سن کر باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر مالک کا آپریشن ہوا جو ناکام ثابت ہوا۔ اس کی لاش دوسرے دروازے سے باہر نکال دی گئی۔ کتا 12 برس تک وہیں کھڑا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ پیشاب پاخانے کے لیے کچھ وہاں سے ہٹتا، پھر وہیں کھڑا ہو جاتا۔ آخر ایک روز موٹر کی لپیٹ میں آ گیا
اور بری طرح زخمی ہو گیا، مگر اس حالت میں بھی وہ خود کو گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کے مالک نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ آخری سانس اس نے اسی جگہ لیا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ہسپتال والوں نے اس کی لاش میں بھس بھر کے اس کو وہیں رکھ دیا ہے، جیسے وہ اب بھی اپنے آقا کے انتظار میں کھڑا ہے۔ میں نے یہ داستان سنی تو مجھ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اول تو مجھے اس کی صحت ہی کا یقین نہ آیا، لیکن جب گولڈی میرے پاس آیا اور مجھے اس کی صفات کا علم ہوا تو بہت برسوں کے بعد میں نے یہ داستان کئی دوستوں کو سنائی۔ سناتے وقت مجھ پر ایک رقت طاری ہو جاتی تھی اور میں سوچنے لگتا تھا میرے گولڈی سے بھی کوئی ایسا کارنامہ وابستہ ہونا چاہیے۔ گولڈی معمولی ہستی نہیں ہے۔ گولڈی بہت متین اور سنجیدہ تھا۔ بچپن میں اس نے تھوڑی شرارتیں کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ مجھے پسند نہیں تو ان کو ترک کر دیا۔ آہستہ آہستہ سنجیدگی اختیار کر لی جو تادم مرگ قائم رہی۔ میں نے تادم مرگ کہا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ شیخ صاحب رک گئے۔ ان کی آنکھیں نم آلود ہو گئی تھیں۔ ہم خاموش رہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھے اور کہنا شروع کیا، یہی میری زیادتی ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن شاید اس لیے زندہ ہوں کہ انسان ہوں۔ مر جاتا تو شاید گولڈی کی توہین ہوتی۔ جب وہ مرا تو رو رو کر میرا برا حال تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، میں نے اس کو مروا دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی موت کی آمد کا یقین ہو گیا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایسا پاگل نہیں جیسا کہ عام پاگل کتے ہوئے ہیں۔ اس کے مرض کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کو سخت تکلیف تھی۔ جھانکنی کا سا عالم اس پر طاری تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کو مروا دو۔ میں نے پہلے سوچا نہیں، لیکن وہ جس اذیت میں گرفتار تھا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں مان گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئے جہاں برقی جھٹکا پہنچا کر ہلاک کرنے والی مشین تھی۔ میں ابھی اپنے نحیف دماغ میں اچھی طرح کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ وہ اس کی لاش لے آئے، میری گولڈی کی لاش۔ جب میں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو میرے آنسو ٹپ ٹپ اس کے سنہرے بالوں پر گرنے لگے جو پہلے کبھی گرد آلود نہیں ہوئے تھے۔ ٹانگے میں اسے گھر لایا۔ دیر رات تک اس کو دیکھا کیا۔ 15 سال کی رفاقت کی لاش میرے بستر پر پڑی تھی۔ قربانی کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، زمین میں دفن کروں یا جلا دوں۔ زمین میں دفن کرتا تو اس کی موت کا ایک نشان رہ جاتا۔ یہ مجھے پسند نہیں تھا، معلوم نہیں کیوں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیوں اس کو غرق دریا کرنا چاہا۔ میں نے اس کے متعلق اب بھی کئی بار سوچا ہے، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ خیر، میں نے ایک نئی بوری میں اس کی کفنائی ہوئی لاش ڈالی، دھو دھو کر بٹے اس میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بیڑی دریا کے درمیان میں پہنچی اور میں نے بوری کی طرف دیکھا تو گولڈی کی 15 برس کی رفاقت و محبت ایک بہت ہی تیز تلخی بن کر میرے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ بہتے ہوئے پانی کی چادر پر کچھ بلبلے اٹھے
اور ہوا میں حل ہو گئے۔ بیڑی واپس ساحل پر آئی۔ میں اتر کر دیر تک اس طرف دیکھتا رہا جہاں میں نے گولڈی کو غرق آب کیا تھا۔ شام کا دھندلکا چھایا ہوا تھا۔ پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا، جیسے وہ گولڈی کو اپنی گود میں سلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب خاموش ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد ہم میں سے ایک نے ان سے پوچھا، لیکن شیخ صاحب آپ تو خاص واقعہ سنانے والے تھے؟ شیخ صاحب چونکے۔ اوہ معاف کیجیے گا، میں اپنی رو میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، 15 برس ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو۔ اس دوران میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا۔ میری صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن جس دن میں نے گولڈی کی 15ویں سالگرہ منائی، اس کے دوسرے دن میں نے اعضاء شکنی محسوس کی۔ شام کو یہ اعضاء شکنی تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ رات سخت بے چین رہا۔ گولڈی جاگتا رہا، ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مجھے دیکھتا رہا۔ پلنگ پر سے اتر کر نیچے جاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ زیادہ عمر ہو جانے کے باعث اس کی بینائی اور سماعت کمزور ہو گئی تھی، لیکن ذرا سی آہٹ ہوتی تو وہ چونک پڑتا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا اور جیسے یہ پوچھتا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کو حیرت تھی کہ میں اتنی دیر تک پلنگ پر کیوں پڑا ہوں، لیکن وہ جلدی ہی ساری بات سمجھ گیا۔ جب مجھے بستر پر لیٹے کئی دن گزر گئے تو اس کے سال خوردہ چہرے پر افسردہ چھا گئی۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتا تھا۔ بیماری کے آغاز میں تو میں اسے کھانا دیتا رہا۔ جب نقاہت بڑھ گئی تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ صبح شام گولڈی کو کھانا کھلانے آ جایا کرے۔ وہ آتا رہا، مگر گولڈی نے اس کی پلیٹ کی طرف منہ نہ کیا۔ میں نے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک مجھے اپنے مرض کی تکلیف تھی جو دور ہونے میں نہیں آتا تھا، دوسرے مجھے گولڈی کی فکر تھی جس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اب اس نے پلنگ پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ سامنے دیوار کے پاس سارا دن اور ساری رات خاموش بیٹھا اپنی دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ اس سے مجھے اور بھی دکھ ہوا۔ وہ کبھی ننگی زمین پر نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و اندوہ میں غرق ہے۔ کبھی کبھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آتا، عجیب حسرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا اور گردن جھکا کر واپس دیوار کے پاس چلا جاتا۔ ایک رات لیمپ کی روشنی میں نے دیکھا کہ گولڈی کی دھندلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال برس رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ لمبے لمبے سنہرے کان ہلاتا وہ میرے پاس آیا۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، گولڈی میں اچھا ہو جاؤں گا، تم دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر اس نے بڑی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر سر اوپر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے دعا مانگ رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اس طرح کھڑا رہا۔ میرے جسم پر جھرمری سی طاری ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ گولڈی سچ مچ دعا مانگ رہا تھا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، وہ سر تاپا دعا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا
کہ اس کی روح خدا کے حضور پہنچ کر گڑ گڑا رہی ہے۔ میں چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن گولڈی کی حالت گیرا ہو گئی۔ جب تک میں بستر پر تھا وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا۔ میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کی، مگر بسود۔ اس کو اب کسی شے سے دلچسپی نہیں تھی۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی تھی۔ میں اس سے کہتا، میری طرف دیکھو گولڈی، میں اچھا ہو گیا ہوں، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتا۔ میں نے 2-3 دفعہ ڈاکٹر بلایا، اس نے انجیکشن لگائے پر کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میں ڈاکٹر لے کر آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ میں اٹھا کر اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو برقی ضرب سے ہلاک کرا دیا۔ مجھے معلوم نہیں بابر اور ہمایوں والا قصہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ حرف و حرف درست ہے۔ کہانی کا نام کتے کی دعا۔ کہانی کار سعادت حسن منٹو۔ واچن کرتا امت پانڈے۔